जो सबसे बड़ी जमात है उसके डर से कि वो इलेक्शन ना जीत जाए सारे पाकिस्तान का निजाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब पिटिशन डिसमिस हो गई है तो उसके ऊपर बेंच क्यों बना? जब पिटिशन है ही नहीं तो फैसला कैसे आया? बजाय ये फैसला करें जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, क्या आइन क्या कहता है, बजाय उसके ऊपर बात करने की कभी कोई जी आपस में जजेस को दार करवा दो, मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दो, किसी तरह इलेक्शन ना हो। इस फितने को, इस फसाद को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। जब तक मैच फिक्स ना हो तो कभी वो मैच नहीं खेलता। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत 1973 की आइन की गोल्डन जुबली मनाने की तैयारियां कर रही है, मगर इन उस वक्त जब मुल्क में एक आइनी बहरान है और वफाकी हुकूमत पर ही आइन शिकनी का इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात के इनकाद की जो राह में सबसे बड़ी रुकावट है वो वफाकी हुकूमत ही इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में आइन की गोल्डन जुबली भी सियासी गूगली मालूम हो रही है, जैसे कि वफाकी हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई 15 मई की तारीख पर गूगलीज करवा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज वफाकी काबीना के 2 घंटे के इजलास में ये तय नहीं हो सका है कि कल ECP को इंतखाबात के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे या नहीं, और अब ये मामला पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के बकौल पार्लियामान ही ये फैसला करने का दुरुस्त फोरम है। हालांकि ये खालिस्तन इंतज़ामी फैसला है, मगर जमहूरी अमल की राह में रुकावट डालने के जमहूरी तरीकों को इस्तेमाल करने में हर्ज ही क्या है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से हुकूमत मुसलसल पार्लियामानी इस्तिकाक और कानून साजी के पीछे छुप रही है और फैसले पर अमल दरामद से भाग रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल 2023 लाया गया और अब हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 57 और 58 में ECP की मुजवजा तरमीम लाने कर गौर कर रही है। जब हुकूमत के ऐसे अज़ाइम हों तो फिर 15 मई 2023 क्या अक्टूबर 2023 में भी इंतखाबात का होना मुमकिन नहीं रहेगा। एक तरफ ये हालात है तो दूसरी जानिब खान साहब जो इंतखाबात के मुंतज़िर रोज़ नया बयानिया बनाते हैं, उन्होंने आज अपनी हुकूमत से निकलने के 1 साल बाद फिर एक नई साजिश और साजिशों का जो जिक्र है वो उसका तरतीब जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ उन्होंने कर दी है। ज़रा सुन ले क्या कह रहे हैं। एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं और हमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा तुम क्या बातें कर, मुझे कि कॉन्फ्रेंस पे मिला। तो जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब से हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया, जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई। अब रिवर्स स्विंग से रिवर्स इंजीनियरिंग तक के इस सफ़र पर अपने मेहमानों से पूछते हैं कि साजिश असल में की किसने और कहाँ से हुई और हो क्या रहा है मुल्क में। इस पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कानूनी जो ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास इस वक्त क्या जो हैं वो रह जाती हैं। तो आमिर ज़िया साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। बड़ी इसमें जो है वो आज पूरा दिन जो है वो आपने देखा एडवर्टीजमेंट्स चलती रहीं, आइन की 50th एनिवर्सरी जो है उसकी सेलिब्रेशंस जो है वो बनाई जा रही हैं, लेकिन एक आइनी बहरान जो खड़ा हुआ है उसमें व्हाट आर वी रियली सेलिब्रेटिंग? ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कि खुद साख्ता बहरान है और उस बहरान से बचा जा सकता था। आज इत्तेफाक से मेरी बड़े दिनों के बाद सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गप हुई थोड़ी सी ना, और उन्होंने एक बड़ा मजेदार जुमला अता किया। उन्होंने कहा जी ज़ियाउल हक साहब जब बरसर थे और उनसे पूछा जाता था कि आप इंतखाबात कब करवाएंगे, तो कहता था जब मज़बूत नताइज मिलेंगे। तो फिर मुशाहिद साहब का कहना ये था कि जनाब उनकी, ठीक है ज़ियाउल हक साहब पे लोग तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं पे जिंदा है, और जिंदा सोच ये कहती है कि इंतखाबात उसी वक्त होंगे कि जब मज़बूत नताइज मिलेंगे। तो ये तो हेडलाइन हो गई, ठीक है ना। अगर आप एक मजमूई सूरत हाल देखें, जो कहते हैं ना मुल्क का मतला जो है बुरी तरह से अब्र आलूद है, बड़े गहरे काले बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल गरज चमक के साथ क्या बड़ी शदीद मतलब है, मैं समझता हूँ कि बिजली और बादल जो है वो गड़गड़ाएंगे और बिजली चमकेगी, कि हालात अच्छे नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, और ये खुद साख्ता किस्म का हम लोगों ने अपने लिए एक वबाल, एक मुसीबत जो है वो अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है।
ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک سیدھی سی بات تھی جو بنیادی سوال ہے. دیکھیں جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ یو ٹرن لیا، فلاں کام کیا، یہ بالکل کیا ہوگا انہوں نے. جو سیاستدان ہے ظاہر ہے وہ سیدھی بات نہیں کرتے، قلع بازی کھاتے ہیں، لیکن جب مورخ جو ہے آج کی تاریخ کو دیکھے گا تو یہ یو ٹرن لوگوں کو یاد نہیں رہیں گے، فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوں گے. جو ہیڈ لائن ہوگی یا جو اصل بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جناب ایک ناکام ترین حکومت ہے جس سے نہ معیشت سنبھلی، نہ خارجہ تعلقات سنبھلے، نہ ان سے مطلب ہے ملک کے اندر اچھی گورننس لائی گئی. ایک ملک جو انتشار اور خلفشار کا شکار ہے، اور آپ اس سے نکل سکتے تھے لیکن نہیں نکل سکے. تو جو بھی تنقید آج کے تناظر میں ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ایک برس ہو گیا اس حکومت کو، اور ایک برس میں جو کچھ ان کا ریکارڈ رہا کارکردگی کا وہ 0.0 ہی ہو سکتا ہے، بلکہ منفی میں جا سکتا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے ناکام ترین جو ہے وزیر اعظم بن کے ابھرے، اور ان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں. جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں سمجھی اول جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ جب آئے ملک کو مشکل میں انہوں نے ڈالا، اور اس مرتبہ بھی ڈالا ہے انہوں نے، اور بہت بڑی مشکل میں ڈالا ہے. بات یہ کہ اصل جس پہ بات نہیں ہو رہی ہے اور جو ہونا چاہیے فوکس یہ ہے کہ جناب کیا جن ججز نے جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا یا پروسیجر کے اوپر انہوں نے تنقید کی، کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ کسی نے نہیں کہا. حکومت بحث کو بلا وجہ گنجلک بنا رہی ہے. کس طرح سے وہ کہتے ہیں جی اسمبلی پنجاب اسمبلی غلط توڑی، کے پی ایک فرد کے خواہش پہ توڑ دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ توڑا گیا تو آپ کے کسی ایم پی نے جا کے کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ آپ اس پروسیس کا حصہ بنے کہ جس کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی تھی، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انڈوز کیا، تسلیم کر لیا، تو وہ بحث اب ختم ہو گئی. آپ اس بحث کو آج کے تناظر میں مت لائیں. سوال صرف ایک ہی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. ان کی عجیب تشریح کے جی پورے ملک میں اکٹھے ہوں. بھئی کیسے؟ بھارت کی آپ مثال دیتے ہیں، ہمارے لبرل ڈیموکریٹس، بھارت میں سینٹر میں ایک حکومت ہوتی ہے، اسٹیٹ الیکشن ہوتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب تک رہے گی آپ کی؟ اس کی تو مدت ختم ہو گئی، میں ہونے والی ہے. چلے 18 اپریل ہے. اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتی ہوں، حیدر وحید صاحب کی طرف چلتی ہوں. حیدر صاحب اب کل جو ہے وہ 10 اپریل ہے اور رپورٹ جمع کروانی ہے کہ جی اور بتانا ہے کہ جی 11 اپریل کو دے رہے ہیں فنڈز، دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. ٹوڈے there was a mammoth session of the cabinet اور کل بھی بلا لیا گیا ہے اور اس میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ دینے ہیں کہ نہیں دینے. لیکن جو نظر آ رہی ہے، انڈیکیشن جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ توجیہات پیش کی جائیں گی. جو ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ ٹکس چلتے رہے گی، توجیہات پیش کی جائیں گی فائنانس منسٹری کی طرف سے، ڈیفینس منسٹری کی طرف سے. اس میں قانونی جو ہے وہ معاملات پیش کیے جائیں گے. تو لگ رہا ہے کہ نہیں دینے، فنڈز نہیں دینے. ایسے میں سر یہ بتائیے کہ کون مرتکب ہوگا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا؟ کیا پرائم منسٹر ہوں گے یا پوری کیبنٹ ہوگی؟ کس طرح ہاؤ ڈو یو سی تھنگز موونگ؟ لیکن پہلے تو آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے واپس سے پارلیمنٹ بات بھیج دی، یہ جانتے ہوئے کہ پارلیمان تو بے شک 42 ممبروں کے تھرو بٹ ایک ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا نہیں ہے، تو ان کو بھیج دینا یہ سوال کیا آیا کہ یہ فنڈ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت اب دینے چاہیے یا نہیں. تو میرے خیال سے صرف تھوڑا سا آئی تھنک یہ وقت بھی ایک طرح سے گین کر رہے ہیں. لیکن ایونچولی جو ان کی ریمیڈی ہے وہ لیگلی آئے گی، یا تو ایک قانون سازی مکمل ہوگی اور وہ اپیل فائل کر دیں گے، اور اپیل پھر جو ہے وہ ایسی بینچ اس کے لیے تشکیل دی جائے گی جو ٹاپ 3 ججز کریں گے اور صرف سی جے پی نہیں کریں گے. یا تو اس کے لیے تھوڑا سا ڈیلے ضروری ہے کہ وہ قانون سازی مکمل ہو جائے پہلے. میرا نہیں خیال وہ ریویو کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ سیم ججز کے سامنے لگتی ہے وغیرہ. اور بھی جو بھی اینڈ میں اگر کہیں سے رزلٹ آنا ہے تو وہ ہونا قانونی ہی پڑے گا. لیکن اس دورانیے میں کہ کوئی قانونی راستہ نکلے، کیونکہ ابھی تو کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، تو آئی تھنک وقت گین کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ بھی نہیں، یہ نہیں کہا کیبنٹ نے آج کہ ہم نہیں دیں گے جی. انہوں نے ان افیکٹ نہ دینا ہی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی پارلیمان بھیج دیا ابھی اس کو، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نہیں دیں گے، یعنی کہ ہم توہین عدالت کریں گے. تو تھوڑا کیئرفل بھی رہ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا جس طرح جہاں پہ پی ایم این نون جو ہے مشترکہ طور پہ کوئی اعلامیہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت دو ٹوک بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے اس طرح سے ببانگ دول اس طرح سے بات نہیں ہوئی ہے جس طرح سے پی ایم ایل نون کی طرف سے بات ہوئی ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ لینا ہے. اور ابھی ہم آگے جہاں تک دیکھتے ہیں کہ کیا اب دیکھیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کورٹ کتنا آگے جائے گی. اب انہوں نے جس تفصیل سے فیصلہ دیا ہے، جس میں سپرویژنز ہیں، جس میں مارکرز ہیں بہت سارے کہ اس تاریخ تک یہ کرنا ہے،
تو اس سے تو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ پوری طرح سپروائز کر کے اس کو کروائیں گے کام. یہ نہ صرف کہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیں گے کہ چلیں آپ کریں نہ کریں, اب آپ کے اور عوام کے بیچ میں نظر یہ آ رہا ہے جس طرح کا فیصلہ ہے اور جس تفصیل سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ صحیح شروع میں, لیکن وہ پھر سے بلائیں گے انڈیویجولز کو جس بھی منسٹری کے حوالے سے. پہلے allow me to interject, جو اگر ہمارے ویوز کو بھی سمجھا دیں, آپ جو ٹائم بائی کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ جو ایک لا پاس ہوا ہے اس پہ جو پریزیڈنٹ کے بعد جو ایک ٹائم فریم ہے 20 تک, جو غالباً ٹائم فریم ہے 20 اپریل تک حکومت جو ہے ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جس طرح کورٹ موو کر رہی ہے وہ تو بڑی تیزی وہاں پہ آپ نے جیسے خود بھی بتا دیا تیزی نظر بھی آ رہی ہے. تو ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت بچ پائے گی اس فیصلے سے جو سپریم کورٹ کی طرف سے ممکنہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں کل میرے خیال سے پہلے بیوروکریٹس پر پریشر آئے گا, کیونکہ دیکھیں انکریمنٹلی پریشر کورٹس ریز کرتی ہے, کیونکہ بیوروکریٹ اپنا کریئر دیکھتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے حکومت جو ہے ظاہر ہے بہت زیادہ عرصے کی تو ادھر وے نہیں ہے, چاہے جب بھی الیکشن ہو, اب اکتوبر میں نہ اس کے بعد بھی ہوں تو کتنا بعد ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بیوروکریٹ بھی حد سے زیادہ عموماً جاتے نہیں ہیں, اور خاص کر سپریم کورٹ کے حوالے سے تو پہلا پریشر تو جو ریلیونٹ منسٹریز کے سیکرٹریز ہیں ان پہ ہو سکتا ہے آئے, اس کے بعد منسٹرز پہ آئے, اور پھر جا کے پرائم منسٹر پہ بالکل آئی تھنک اینڈ میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شروع میں وہ پرائم منسٹر کو بلا لیں گے. آئی تھنک انکریمنٹلی پریشر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا تاکہ ان کو بھی چانس اور فیس سیونگ کچھ دی جائے, اور پھر اینڈ میں کیا شریف صاحب 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونے کو تیار ہیں, جس طرح کے معاملات ان کو سراؤنڈ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. کیا یہ بینچ اس حد تک آگے جانے کو تیار ہے, کیونکہ ہم نے ہے کہ ان دا پاس تھوڑی کچھ کنسپچول اور لٹرل کی جگہ لبرل کنسٹرکشن انہوں نے کی ہے. یہاں پہ 90 ڈیز ذرا بڑی اسٹرکٹ کنسٹرکشن ہے بھی اور زیادہ اس میں گنجائش بھی نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ بینچ جو ہے وہ بہت زیادہ گنجائش دکھانے کے موڈ میں لگ رہی ہے مجھے, اور بالکل یہی لگ رہا ہے that seems to be the case. ثنا صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ثنا صاحبہ کل کیا آپ کا تجزیہ کہتا ہے کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور just one last thing I want to say, there is one caveat, ایک caveat ضرور ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے اندرونی اختلافات ہیں. میرے خیال سے اگر کوئی چیز اس ججمنٹ کو ڈیریل کر سکتی ہے یا اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ واقعتاً ایونچولی بھی کمپرومائز کر سکتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اندرونی اختلافات ہیں. میرے خیال سے حکومت ایک پوائنٹ کے آگے ریزسٹ کر نہیں پائے گی یا پھر اسے گھر جانا ہوگا. رائٹ. سرا صاحبہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اینڈ آف کورس the $1 million question is کیا یہ بینچ اس حد تک جائے گا جس پر پرائم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کنٹیمپٹ کے اس میں جو ہے وہ زمرے میں جا سکتے ہیں, وہ کیا دیکھ رہی ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کیا ہوگا, ہم صرف تجزیہ ہی دے سکتے ہیں, اور گیون سچویشن میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ایک کوئی ٹاسک بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو کام دیا جاتا ہے اور آپ نے نہیں کرنا ہوتا تو آپ اسی طرح سے ڈیلی ڈائری کرتے ہیں, اور پارلیمان اور کابینہ میں یہ جو چل رہا ہے کیئرلیس وسپرز یہ اس طرح چلتا رہے گا, وہ ادھر جائیں گے پھر وہ بل جو ہے وہ صدر صاحب کے پاس جائے گا, پھر صدر صاحب واپس بھیجیں گے. لیکن اس پوری اسنا میں آپ ذرا دیکھیے کہ بنیادی طور پر معاملات ہیں فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے, اور معذرت کے ساتھ نہ فری ٹرائل ہوا ہے, نہ فیئر ٹرائل ہوا ہے, نہ کوئی ٹرانسپیرنٹ قسم کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ہمارے فیصلے سے زیادہ جو ڈیٹیل میں آئے ہیں وہ اختلافی نوٹ آئے ہیں. اور دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جج جو ہیں اس 9 ممبر بینچ کا حصہ تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ 90 دن میں الیکشنز نہ کرائیے. لیکن یہی اگر ہم بنیاد بنا کر اس بات کو کرنا چاہتے ہیں کہ پھر کسی کا بھی دل چاہے گا آگے جا کر ہسٹری میں یا آگے فیوچر میں کہ وہ الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہے یا ڈیلے کرنا چاہے تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ آگے جا کے کوئی ایسا سرپھرا پھر نہ کہے کہ جی میں نے تو اپنی اسمبلیاں توڑنی ہے کیونکہ مجھے تو آپ وزیر اعظم نہیں بنا رہے. تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں فیکٹر آئی تھنک شوڈ کم انٹو دا ڈسکشن. یہ فیکٹر تو زیر بحث ہے ہی نہیں. دوسری اور تیسری بڑی اہم بات ہے, دیکھیے آج اعظم سواتی صاحب نے ایک ایڈریس کیا ہے وکلا کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کرپشن سب سے زیادہ ہے اور یہاں سے شروعات ہونی چاہیے, اور انہوں نے اوتھ پڑھ کر دکھایا ہے, پڑھایا, سنایا ہے کہ کیا اوتھ لیتے ہیں ہمارے فوجی افسران اور ہمارے جنرلز جب وہ بنتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف.
اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے دوسری طرف عمران خان صاحب کو بھی آج ایک مطلب اپنا پٹارا انہوں نے پھر کھول لیا ہے, پھر انہوں نے سازش کا رخ کہیں غور کر دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی باجوہ صاحب جو ہے وہ تو لینا چاہتے تھے ایکسٹینشن. معذرت کے ساتھ یہ ایکسٹینشن وہی نہیں ہے جو یہ خود ان کو آفر کر رہے تھے بند کمرے میں بیٹھ کے. کیا تا حیات, جیسے میں تا حیات دلوں کا وزیر اعظم ہوں, آپ تا حیات موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی رہے اور آگے بھی چلتے رہے, تو وہ دلوں کے وزیر اعظم تھے. آپ کو پتہ ہے ایک عوامی چیف جسٹس بھی ہیں اور وہ پھر ایک عوامی چیف آرمی اسٹاف بھی ہو جاتے. تو آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور ان کی ڈیل ہو گئی تھی, تو شہباز شریف صاحب سے تو زیادہ سیف عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اگر پبلک سپورٹ واز آل دیٹ میٹرڈ ماریا, تو پھر سب جاتے الیکشنز میں اور کوئی نہ بھاگتا, کوئی نہ اس میں کوئی تعویل پیش کرتا. اور یہ بات بہرحال ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو اوور ایسٹیمیٹ کیا گیا. عمران خان صاحب کو انہوں نے چیلنج اس طرح کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے, اور ہم بھی یہی تجزیہ کرتے رہے کہ اگر آپ اتنے سیریس ہیں اسمبلیاں توڑنے کے معاملے میں تو توڑ دیں. آپ کو اتنے زیادہ آپ کو جنرل الیکشن چاہیے تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں. تو انہوں نے تو اسمبلیاں اسی لیے توڑی تھی نا کہ ان کو الیکشنز مل جائیں گے. انہوں نے ایک تو یہ نہیں پریڈکٹ کر پائے ہمارے پی ڈی ایم جماعتیں اور ہماری مخلوط حکومت کہ عمران خان صاحب کی اسمبلی واقعی توڑ دیں گے. مطلب ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا اور وہ ہو گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد یہ الیکشنز کرا لیں گے, اور وہ انہوں نے بھی ان کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, یہ بھی ان کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. تو بیسکلی وہ نہیں کرائیں گے الیکشنز اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں. اب مرتا کیا نہ کرتا. اب سپریم کورٹ میں آپ دیکھیے, لاسٹ بات کروں گی, سپریم کورٹ میں اب یہ جو کنفیوژن نظر آ رہی تھی یا جو ایک تصادم نظر آ رہا تھا وہ بڑا ریئل ہے, آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ جو نئے بینچز کل سے فارم ہوں گے, ان کا جو شیڈیول جاری کیا ہے اس میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب بیٹھیں گے, جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ, اور یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھیں گے اعجاز الحسن کے ساتھ. تو اب جو ہے مل بیٹھ کے اور چیف جسٹس کے اپنے بینچز میں یہ سارے شامل ہو گئے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا رستہ سپریم کورٹ کے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یا ان کے بائسڈ فیصلے کے اوپر ڈپینڈ. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کا جو نیا بیانیہ ہے, ایک دفعہ پھر آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے, میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے. 3-4 مہینے پہلے ہمیں پتا چلا کہ امریکی سفارت خانے میں امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی آفیشل ڈونلڈ لو کے ساتھ. ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں, ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے, وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کون تھا اس کا ذمہ دار, کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی, جب سے ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا, جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے, شروع وہاں سے نہیں ہوئی, شروع ادھر سے ہوئی. اچھا میں عامر ضیاء صاحب, بے شک بیانیے میں جو ہے وہ کلا بازیاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئی ہو, چیف آف آرمی اسٹاف محسن نقوی, ریورس انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بے شک اپنا بیانیہ بدلتے رہے ہوں لیکن پاپولیرٹی گراف اوپر ہی جا رہا ہے, ان کا جو ووٹر ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. ہی از ناٹ پٹ آؤٹ بائی دا جو بیانیے میں تبدیلیاں ہیں, اور اسپیشلی گیون کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو وعدے کر کے آئی تھی وہ اس پہ ڈیلیور نہیں کر رہی. اگر ڈیلیور کر سکتی تو شاید یہ چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ اس طرح بنتا نہیں. اسی سے یہ بات آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 2023 اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتی. وہ کہتے ہیں بے شک یہ سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جائے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں سائیڈ لائن ہو جائیں گے, ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی, ہم جو ہے سسٹین کر لیں گے. کس طرح آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماریا, میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک جو ہے آپ نے جو سوال کیا اس میں آپ نے جواب بھی دے دیا. صورتحال بالکل اسی طرح کی ہے. اچھا, اس میں بڑی پرمغز گفتگو کرتی ہیں ثنا بچہ صاحبہ, صرف میں ایک اس میں نقطے کی چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت, اگر وہ برا نہ مانے. دیکھیں, ان کا کہنا ہے کہ جو ہے مطلب الیکشنز نہ کرانا جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل ہے, جبکہ اسمبلیاں توڑنا جو ہے وہ آئین بھی اجازت دیتے اور جمہوری عمل بھی ہے, کیونکہ جب بھی
कोई एक कहते हैं ना कि ऐसी असेंबली आ जाए कि जिसमें किसी की मेजॉरिटी ना हो या वाज़ेह चीजें ना हो रही हो या फैसला करने से कासिर हो, तो ये बिल्कुल दुनिया भर की प्रैक्टिस है हर जमहूरी मुल्क के अंदर कि आप दोबारा मैंडेट के लिए अवाम के पास जाते हैं। तो इन दोनों कहते हैं अमाल को आप इकट्ठा नहीं खड़ा कर सकते। इलेक्शन ना कराना जो है ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जबकि असेंबली तोड़ना जो है अगर समझे कि जी ये नताइज नहीं आ रहे और अगर मैं इफेक्टिव हुकूमत नहीं कर पा रहा तो उसकी बिल्कुल एक आपको हक दिया गया है आइन के तहत कि आपको डिसॉल्व करेंगे, यू कॉल फॉर अर्ली इलेक्शंस, और उसके अंदर जनाब फैसला हो जाएगा कि अवाम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये बात बहुत अहम है। अच्छा, दूसरी बात जैसे कि आप वो जैसा आपने उसमें कहा कि इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो एक तो ज़ाहिर है कि इमरान खान का जो भी बयानिया है वो तो उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। इस गवर्नमेंट का फेलियर बिल्कुल उसकी एक फैक्टर है, लेकिन याद करें जब इमरान खान को हटाया गया था तब तो हुकूमत की नाकामी का फैक्टर नहीं था। उस वक्त तो मतलब सब कहते थे तजुर्बेकार हुकूमत, हमारे जितने पहलवान नुमा तजदियाकार थे कहते थे कि बड़ी सारे एक्सपर्ट जमा इनके पास सदियों का वो है तजर्बा। लेकिन उस वक्त भी आप देखिए कि इमरान खान की मकबूलियत एकदम ऊपर गई थी और हुकूमत के जायज होने पे लोग सवालिया निशान उठा रहे थे, यानी कि अवाम की जो लहर थी वो इनके खिलाफ थी। क्यों थी? नहीं, इसके खिलाफ थी कि थोड़ा सा करूंगी। जी बोलिए। मैं जुमला मुकम्मल कर लूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूं उस वक्त भी देखें, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है ना इस मुल्क में, हिस्ट्री उठा के देख लें, इंतहाई गैर मकबूल होती है और उसको वापस क्लॉ बैक करने में 2-3 साल लगते हैं। इमरान खान वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थे, इधर गिरे इधर वो अवाम में गए और आपने देखा कि उनकी मकबूलियत के ग्राफ जो है ग्रेजुअली नहीं बड़ी शार्पली एकदम ऊपर गया। ये गवर्नमेंट जो थी और वो क्यों गया था? इसलिए नहीं गया था कि इमरान खान की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी दौरान हुकूमत, वो इसलिए गया था कि जब लोगों ने इस हुकूमत की सूरतें देखी और इस रियासत के इदारों ने 1999 से तो मैं गवा हूं कि आपने एक बयानिया बनाया कि जी फला खानदान ने इतना लूट लिया, फला शख्स इतना करप्ट है, तो आपने पूरी नस्ल को ग्रूम किया है इस चीज पे। अब आपने एकदम अबाउट टर्न लिया, आपने कहा नहीं जी ये तो बड़े पवित्र लोग हैं, बड़े मतलब अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और जो इनके बारे में कहा जाता था तो लोग क्यों नहीं मानेंगे उस बात को? तो उसका एक रद्द-ए-अमल था इमरान खान की सपोर्ट। जब उन्होंने शहबाज शरीफ को देखा, जब उन्होंने देखा जनाब मतलब कौन कौन लोग आके बैठ गए, इसाक डार आए तो लोगों के दिल डूब गए। इसाक डार ने मीटिंग की आर्मी चीफ साहब के साथ बैठकर कुछ बिजनेसमैन से, याद है ना आपको? जी बिल्कुल। आपको तो मैं कराची में हम लोगों की बड़ी मुलाकात होती है, बातचीत भी करते हैं लोगों से, हमने फीडबैक लिया कि भाई क्या हुआ। मैं कहा जी हमारा दिल इस बात पे डूब गया। आर्मी चीफ की बातें तो बहुत अच्छी थी, हम बहुत तालियां, हमें भरोसा हुआ, लेकिन जब हमने देखा साथ बैठे हुए इसाक डार को जो कि एंटी रिफॉर्म वजीर खजाना है, जिसने हमेशा ऐसे फैसले किए, तारीख का नाकाम तरीन वजीर खजाना, वो फैसले किए कि जिससे मुल्क को और मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचा, तो हमने कहा जी उम्मीद ही नहीं है कोई। अब वो बेचारे उनके सामने नहीं कहा उन्होंने। अब हम ये बात बता रहे हैं कि आज कोई सुन ले कि ये आप लोगों की ट्रस्ट डेफिसिट का ये आलम है। ये लोग जलते तवे पे बैठ जाएं, ये मैशत को ठीक नहीं कर सकते, लोग भरोसा नहीं करते, पैसे नहीं लगाएंगे। आपने अपनी अदलिया को खत्म कर दिया इस हुकूमत ने। क्यों? कि लोग कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए, चाहे मकामी हो चाहे गैर मकामी, कोई यहाँ पे आके बिजनेस नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसमें आपने हमारी डिबेट बहुत आगे चली जाएगी, बिकॉज अदलिया में भी जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, अदलिया में भी जो चीजें आ रही हैं, ऑडियोज आ रही हैं, जो भी उनकी वेरासिटी है, जिस तरह जो है वो बेंचेस बन रहे हैं, उस पर सवाल तो उठ रहे हैं और अदलिया के अंदर से ही उठ रहे हैं, वो भी तो एक कंट्रोवर्सी है। जरा मैं बाद में उसका जवाब दूंगा आपको अगर आप मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल। हैदर वहीद साहब की तरफ चलती हूँ। हैदर साहब ये बताइए कि अब जावेद लतीफ़ साहब कल बोले, उन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और आके मुकाबले का और आके जो है वो बताएंगे कि क्या क्या हुआ और इस मुल्क को दलदल से निकालेंगे। एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया है जो कि एज फ्लॉड एज इट इज़ वो बिक रहा है, उनका वोटर सपोर्टर्स वो खरीद रहा है। दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क में ही नहीं है और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके वोटर सपोर्टर और उनकी पार्टी के लोग जब वापस आएंगे कि ही विल सैल्वेज द सिचुएशन। आपको सिचुएशन सैल्वेज होती हुई नजर आ रही है या एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन चीजें इतनी खराब होती हुई नजर आ रही हैं कि कहीं और चली जाएंगी चीजें? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो बेस है पीएमएल नून की, उसको तो मेरे ख्याल से अगर उसमें से लेट्स से कि कुछ जो डिमोरलाइज्ड लोग हैं या अगर पीटीआई का रुख भी कर चुके हैं, उनको वापस लाने में या उनको फिर से एनर्जाइज करने में तो उनका रोल मेरे ख्याल से कलीदी होगा और ये बात बिल्कुल हो सकती है। खासकर पुराने जो पीएमएल नून के वोटर हैं, अगर आज किसी वजह से डिसइल्यूजन्ड है तो उनके हवाले से तो मियां नवाज शरीफ साहब का आना बहुत ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। जहां पे आई थिंक थोड़ा डाउट है तो वो ये नए वोटर हैं जो कभी भी नून के नहीं थे और अब एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं, जो टेंस ऑफ मिलियंस अभी ऐड हुए हैं और जिन्होंने अभी वोट डालना है। क्या मियां साहब वहां पे उस तरह मौसर होंगे? क्योंकि उन्होंने तो शहबाज शरीफ की
जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप में ये ना रोडें और ना बसें ना ऑरेंज लाइन और ये सब भी नहीं देखा है। ये वो लोग हैं जो अभी 18 से लेके लेट से 30 साल तक की उम्र के हैं, जो वोट ना उन्होंने पिछली दफा डाला था अब शायद डालें या अभी इस वक्त एनर्जाइज्ड लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो है बेसिकली जो एक कैटेगरी, वहां पे मियां साहब का बहुत ज्यादा असर होगा या नहीं होगा, एक तो ये बात है। फिर मियां साहब ने थोड़ा लेट भी छोड़ दिया क्योंकि अब एक बयानिया और बहुत सारे लोग अब कन्वर्ट हो चुके हैं, इतनी पोलराइजेशन है कि अभी बड़े कम लोग हैं जो डिसाइड नहीं शायद कर चुके कि किसको वोट डालेंगे। तो क्या उन्होंने थोड़ी देर कर दी है, एक ये भी इशू है। इज ही फेमिलियर इनफ विद द यंगर लॉट व्हिच इज नॉट बीन वोटिंग एंड विल वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुछ इस तरह के अवाम हैं और ये बात इतनी क्लियर नहीं है, बट इसमें तो कोई शक नहीं है कि दैट्स PML हैज एस ऑफ स्पेड्स एंड दे हैव टू प्ले इट, देयर आर नो टू वेज अबाउट दैट। कि उन्होंने आना है, उन्होंने जो कुछ भी है भरपूर तरीके से कैंपेन करनी है। उनकी बेटी मरियम नवाज ने बहुत अच्छा पार्टी को यूनाइटेड रखा, जब टूट सकती थी उस वक्त भी रखा। अब जाहिर है कि मुश्किल हालात हैं, हुकूमत लेने के बाद वो हालात नहीं रहे वोट को इज्जत दो वाले, क्योंकि आपने जो वोट को इज्जत दो से आप हट गए और जाहिर है कि जो बयानिया बनाया था अब उसका बेनिफिट आपको नहीं है और इमरान खान साहब बयानिया बना गए हैं, बल्कि आप तो वो तो हाईजैक कर गए एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट आपसे, हालांकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद मांगते मांगते भी उनके खिलाफ का वोट भी ले गए सारा। तो अब मियां साहब क्या बयानिया उनका होगा, क्योंकि बयानिया भी चाहिए ना। ऑफ कोर्स इज अ फेमिलियर फेस, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, most successful politician in Pakistan history, so to speak, but he's still got to sell something, and I think he's got a lot to sell to the converted to bring them back and re-energize them. But what about the new ones? अच्छा सना साहिबा, बयानी की जंग में आपको किसका बयानिया जो है वो वोटर सपोर्टर को जो है वो अपील करता हुआ नजर आ रहा है? जी, आमिर ज़िया साहब की बात का जवाब देने की अगर आप इजाज़त देते हैं। गैर आइनी काम तो ये भी नहीं है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है एक सिटिंग ISI चीफ से और सिटिंग चीफ आर्मी स्टाफ से कहे कि मेरे नंबर पूरे कर दो ताकि मैं कानून साजी कर लूँ, ताकि मैं फ़लाँ बिल मंजूर करा लूँ। तो फिर तो ये भी मामला नहीं है कि वो तमाम डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर आपके लिए आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको रिप्रेजेंट करें। कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए तो ये भी आइनी नहीं है, ये तो आइन में नहीं लिखा है। आइन एक हद तक ही आपको प्रीएम्प्ट कर सकता था व्हाट कुड कम। 73 में आइन बना था और उस वक्त तक जो पाकिस्तान के साथ हो चुका था उसकी बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें रखी गई थी। कोशिश की गई थी 18वीं तरमीम में कि और मामला जो आ गए हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर के पावर्स बढ़ाने हैं, कोई प्रेसिडेंट के कम करने हैं, वो भी हमने देखा कि हुआ। लेकिन ये कह देना कि कोई ये प्रीएम्प्ट कर सकता था कि इमरान खान साहब जैसे इंसान पैदा होंगे इस मुल्क में, और उसके बाद 71 में इमरान खान साहब ने, जिस तरह से अनवर मकसूद साहब ने बड़ा हमें इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि 71 में हम जंग आ रहे थे लेकिन हमने इमरान खान साहब को हासिल किया था और वो दौड़ते दौड़ते हमें यहाँ 2023 तक ले आए हैं। और वो आप यकीन कर सकती हैं, मुझे तो आज वाकई यकीन करने में मुश्किल हुआ कि एक पूरा साल हो गया इस मुल्क को। एक पूरे साल में इस मुल्क में ये नहीं डिसाइड हो सका कि इमरान खान साहब के खिलाफ आखिर साजिश किसने की थी। अगर तो किसी ने साजिश की थी तो उसका नाम ले, एक ही नाम ले लें। पहले जरदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक बाजवा साहब, इन तमाम लोगों को कटहरे में ले आए। और आप इतनी जल्दी जल्दी हर चीज़ के लिए कोर्ट जाते हैं, इसके लिए भी कोर्ट चले जाए कि मेरी हुकूमत किसने कराई थी। एक दफ़ा बुनियादी तौर पर आपने कोर्ट से अगर रिलीफ लेना है तो आप कोर्ट चले जाए। ये भी आइन में नहीं लिखा कि आप अपनी मर्जी से इस्तीफा दे के पार्लियामेंट से निकले, फिर कोर्ट्स को कहे मुझे वापस ले आओ, फिर आप अपनी मर्जी से असेंबलियां तोड़े, फिर बोलो जी 90 दिन में इलेक्शंस करा दो। फिर ये भी आइन में नहीं लिखा कि इमरान खान साहब के जो मिजाज हैं वो किस दिन इस आइन की रूह से मैच करेंगे और किस दिन उनकी रूह से मैच नहीं करेंगे। तो आइन को प्लीज बेसिस बना के इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को डिफाइन ना करें। वैसे तो आइन किसी भी पार्टी के लिए ज़ेरे गौर नहीं होता अंटिल अनलेस उसकी कोई शिक आ जाए सामने, लेकिन आइन में तो बहुत सारी चीजें नहीं भी लिखी गई। तो क्या बिल्कुल, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और आपके पास आऊंगी और बेशक यहीं से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, बट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सना साहिबा, आप अपनी बात अगर मुकम्मल करना चाहें, बात हो रही बयानिए की तरफ, अगर जो मेरा सवाल था उसकी तरफ आ जाएं, तो क्या आपको लग रहा है बयानिए की जंग में कौन किधर खड़ा है और कौन किसकी जो है वो पजीराई हो सकती है?
دیکھیں عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کیا، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ مجھے لگتا ہے نون لیگ کا بھی کوئی بیانیہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ ہے جس کی بنیاد پر پاپولر وہ ہیں. وہ پہلے اینٹی یو ایس تھے، اب وہ اینٹی یو ایس نہیں ہیں. پہلے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی آوازیں دے رہے ہیں. پہلے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ان کے تمام مووز جو ہیں وہ ان ڈیموکریٹک ہیں. عمران خان صاحب آخر مطلب ایک مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ مطلب شادی کرتے ہیں اور عدت کی مدت پوری نہیں ہوتی، اور ٹیرین وائٹ والا معاملہ بھی سامنے ہے. تو اتنی صادق اور امین جو بننے کی کوشش ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ ختم ہو گیا ہے اور کل کو فورن فنڈنگ بھی ختم ہو جائے گا، تو مطلب وہ تو فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں. تو کیا ان کو اس لیے ووٹ دے دیں کیونکہ فیوچر پریڈکشن کر سکتے ہیں، یا وہ روز ایک سمپتی کا ووٹ لے سکتے ہیں؟ روز وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف پوری دنیا کی پوری کائنات ان کے خلاف کھڑی ہے اور وہ صرف اکیلے ہیں اور بیچارے ہیں اور سمپتی ووٹ ان کو مل جائے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں عمران خان صاحب کو جیسے کہا جتنا مرضی فلاڈ ہو لیکن بک رہا ہے. نہیں بک تو رہا ہے کیونکہ آپ جب بکتا ہے، آپ جب اینٹی یو ایس کریں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک میں اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ ہے اور آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. آپ 2-3 جلسے کریں گے، کہیں گے میری حکومت کو اس نے گرایا، تو پھر آپ یہی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے اکانومی کی اور اکنامک ریفارمز کی، تو مجھے بتا دیں کیا حکومت جو اس وقت موجودہ وقت کی ہے وہ آ کے 12 مہینے میں اس پوری فائنینشیل کیوس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی فائنینشیل روئن اور کیوس 12 مہینے میں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیچارے عمران خان صاحب کو تو پھر یہ اجازت تھی کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرنی تھی، کوئی بڑی خبر نہیں دینی تھی. تو آپ اتنا تو مارجن اس وقت موجودہ حکومت کو بھی دے دیں کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کر کے دیکھ لیں. تو اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل کے بیچ کے مسائل کو اگر ہم نے اپنی اکانومی کے اوپر ہی اس کو رکھنا ہے تو میرا خیال ہے پھر ہم کہیں نہیں جا سکتے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، آپ کو پتہ چلا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے 10 روپے سبسڈی دے دی. آپ مجھے بتا دیں کسی ملک میں اگر آج کی حکومت کو یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جانا ہے تو وہ سعودی عربیہ سے پیسے لے لے گی؟ کیا وہ چین سے اب ٹریڈ کھول لے گی؟ کیا وہ اور معاملہ دیکھ لے گی؟ اب جو ہمیں آئی ایم ایف سے فنڈ لینا ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے رک گیا ہے. ایک دن اس ملک میں سکون نہیں آنے دیا ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب سے. بڑے ہی ویلے ہیں جی، روز تو وہ کورٹ پہنچ جاتے ہیں، ان کے وزراء کو بھی اور کوئی کام نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچارے شاید کوئی کام کر لیتے، اسمبلیاں ہوتی تو شاید کوئی اور کام ہوتا. اب تو یہی کام ہے، دن رات صبح شام کیس کیسے بنائیں، کون سی آئین کی چک کو کہاں کھیلیں. مطلب اس ملک میں دوسروں کو بھی یہ دے دو نا، لیول پلینگ فیلڈ دے دو کہ ان کے پاس بھی سال ہو بیٹھ کے وہ ایک چک نکالے اور آپ کو اندر کر لیں. تو یہ بھونڈا مذاق ہے، دونوں طرف سے ہی ہو رہا ہے. نون لیگ کا بھی کوئی بیانیہ نہیں، کل تک وہ نکے کے ابا تھے، آج نکے کے ابا کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو بیانیہ تو کسی کا بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کا سوال پوچھا اور پاپولیرٹی کی بنیاد پہ. پاپولیرٹی تو احمد نژاد کی بھی تھی، پاپولیرٹی تو جارج ڈبلیو بش کی بھی تھی. کیا یہ ملک اس وقت مطلب ہو سکتا ہے اس کا حامی ہو سکتا ہے یا یہ اس غلطی کو افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم ایک غلط لیڈر کو لے آئے، اس کے بعد ہم ان ہسٹری یا ان دا فیوچر ہم کہیں او ہو غلط فیصلہ ہو گیا تھا، جارج ڈبلیو بش wasn't really a good president, maybe we should have chosen Bill Clinton, maybe we should have just cited the whole Monica Lewinsky scandal. Point being کہ popular doesn't وہ تو ووٹ کی طاقت سے آئیں گے، چاہے مجھے آپ کو کتنا نہیں ووٹ اگر ان کو ملتا ہے تو میں ووٹ کی عزت کروں گی. میں بھی کہوں گی جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں میں ان کی بھی عزت کروں گی، لیکن مجھے صرف یہ سمجھا دیں میں جن کی عزت کر رہی ہوں کہ میں عزت کیوں کر رہی ہوں ان کی اور وہ کس کی عزت کر رہے ہیں. بس یہ اگر مجھے سمجھا دیں تو میں خود پی ٹی آئی کو ووٹ دے دوں گی. جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ اب جو جس کی طرف ثنا نے بھی ابھی الوڈ کی اور بات ہو رہی تھی کہ جی، اور آپ نے کہا میں بات اس پہ کرنا چاہوں گا، اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ بھی ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیسے توشہ خانہ ختم ہوا، اور فورن فنڈنگ بھی ختم ہو گیا، وہ پتہ نہیں کس طرح ختم ہوا. جو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جی اپنی مرضی کے یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ملک کے لیے لمحہ فکری ہے، کیونکہ کوئی ادارہ بچا ہی نہیں ہے جو کنٹروورسی سے پاک ہو اس وقت؟ اچھا دیکھیں، بڑی دلچسپ بات یہ ماریا کہ جو ابھی ثنا صاحبہ نے جو بھی الزامات لگائے عمران خان پہ بڑے عرصے سے لگ رہے ہیں. اس حکومت نے جب سے آئی اس نے توشہ خانہ کہا، اس نے مطلب ہے ان کی مبینہ بیٹی کے بارے میں بات کی، ان کے حتیٰ کہ جس کا تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ذاتی ہم لوگ نہیں بات کرتے، ذاتی جو الزامات لگے ہوتے ہیں زندگی پہ وہ تمام کے تمام دہرائے جا رہے ہیں اور حلق پھاڑ پھاڑ کے دہرائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے نا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ عمران خان پہ کوئی جو ہے داغ جو ہے وہ چپک نہیں رہا، چمٹ نہیں رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ایک سوال کرنا چاہیے ہمیں آپس میں. اچھا اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی مانے ہمیں ان سے ان کے اختلافات ہیں، ان کی لمیٹیشن ہے عمران خان کی، مجھے بھی پتہ ہے بہت ساری لمیٹیشن، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی. لیکن عوام کی نظر میں غالب اوور ویلمنگ نمبر آف پیپل جو ہے عوام ہے، ان کی نظر میں عمران خان مسٹر کلین آف پاکستانی پولیٹکس ہیں. اب میں اور آپ کچھ بھی کہتے رہے لوگ نہیں مان رہے، اور ان کی نظر میں جو باقی جن دو خاندانوں کی ہم بات کرتے ہیں، خاندان شریفی اور خاندان زرداریہ، اس کے متعلق لوگوں کا ایک پرسپشن ہے
ٹھیک ہے نا کہ جناب اس میں مبینہ طور پہ کرپشن کی ہے, سزا ملی نہیں ملی. اور سب سے دلچسپ بات تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو ہی کہا کرتے تھے. جو الزامات آج عمران خان پہ لگا رہے ہیں اور بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شائستہ زبان استعمال کیا کرتے تھے, تو یہ شہباز شریف کہا کرتے تھے میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ دوں گا, زرداری صاحب کچھ اسی قسم کی باتیں ان کے لیے کیا کرتے تھے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لوگ ایک دوسرے پہ کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان پہ یہ الزام نہیں چپک رہا. اب کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کے جو مقابل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکریڈٹ ہوئے ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور بات جو بڑا اہم میرے خیال میں اس میں ثنا صاحبہ نے اس کا تذکرہ کیا, یہ اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے مطلب گفتگو سن کر ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی غیر آئینی کام فلاں کام جو ہے وہ غیر آئینی ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ دو چیزیں پرنسپل جو میں نے پھر دہراؤں گا کہ اسمبلی توڑنا غیر آئینی نہیں ہے اور انتخابات نہ کرانا غیر آئینی عمل ہے. اچھا, ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے اتحاد وہ کس سیمنٹ سے جوڑا گیا ہے, کتنا آئینی سیمنٹ ہے وہ, مطلب یہ سوال ہے نا. اور ہمیں اور آپ کو اس کا جواب پتا ہے کہ جناب اس کے پیچھے ہاٹ ٹریڈنگ تھی, اس کے پیچھے عمران خان کا خوف تھا کہ جی کرپشن کیسز آ جائیں گے, اور اس کے پیچھے نادیدہ ہاتھ ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کون ہے. تو ہمیں پتا ہے کتنی آئینی حکومت ہے, کتنے ان لوگوں کے اندر جو ہے کس طرح سے لوگوں کو جوڑا گیا. پھر ایک اور بات ہوتی ہے, ایک سال میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے جادو کی چھڑی ہوگی آپ مسائل کو حل کر دیں گے, نہیں کر سکتے آپ, لیکن آپ پالیسی فریم ورک دے سکتے ہیں, آپ لوگوں کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں. یہاں پر ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی کی جگہ اسحاق ڈار ہیں. اسحاق ڈار از نو پالیسی. مطلب if the policy is to beg and borrow, یعنی کہ آپ لوگوں سے مطلب بھیک مانگیں گے اور ان سے ادھار لیں گے, یہ تو پالیسی نہیں ہوتی. آپ کے پیسے آئیں گے 2-3 مہینے میں ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کیا ریفارم کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ریفارم کیا آپ نے؟ آپ 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں, 100 جوتے بھی کھا رہے ہیں. آپ ناک رگڑ کے IMF کی مطلب ایک تو ڈیلے کر رہے ہیں, خود پروگرام کو خراب کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جان بوجھ کس لیے کیا جا رہا ہے کہ انتخابات, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے مطلب سائن کر دیتے ہیں ایک کانسپریسی تھیوری کی اگر ہم بات کریں تو غالباً مطلب ہے ہماری ضرورت نہ رہے. ان چیزوں کو خراب کریں جس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, ہمارے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے. اسی کنسپریسی تھیوری پہ ذرا میں حیدر صاحب کے پاس جاتی ہوں. حیدر صاحب, اب یہ ہمارے سامنے ہے, پولیٹیکل کیوس ہے اس وقت, ادارے جس طرح کنٹروورشل ہوئے میں. اسحاق ڈار صاحب کی بات ہو رہی ہے, 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اب تو IMF کی ٹیم کو گئے ہوئے, لیکن کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ کب مل رہا ہے اگلی ٹرانچ. اور روز ایک نئی ڈیٹ جو ہے دی جاتی ہے, روز کہا جاتا ہے اس دوست نے دینے ہیں پیسے, یہ گارنٹی دے رہا ہے, وہ دوست دے رہا ہے. چیزیں کیا اس طرح جو خراب کی جا رہی ہیں, یہ آپ کا خیال ہے کنٹرول کیوس ہے, یہ جان بوجھ کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کسی سے نہ سنبھلیں اور پھر جو سنبھال سکتے ہیں وہ سنبھال لیں؟ دیکھیں, میں اتنی بڑی بدنیتی تو ایٹریبیوٹ کسی کو بھی نہیں کروں گا, کیونکہ ان ادر ورڈز جو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو غداری ہے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ, آف دا ہائیسٹ آرڈر. اگر کوئی یہ جان کے پاکستان کے معاشی حالات, سوسائٹل حالات, کانسٹیٹیوشنل حالات اور سیکیورٹی کے حالات خراب کوئی کر رہا ہے اندرونی طور پہ, نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چیزیں جس طرح خراب ہو رہی ہیں تو کیا کسی اور کے لیے رستہ بن رہا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں. دیکھیں, میرے خیال سے اگر آپ مارشل لاء کی بات کر رہی ہیں تو میرے خیال سے مارشل لاء کے پیسے نہیں ہیں. سمپل سی بات ہے, ورنہ ہو سکتا ہے لگ بھی چکا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لگ سکتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لگانے کی نیت کبھی نہیں ہوگی کسی کی. اب دنیا کے حالات وہ نہیں ہیں, میں یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا. کل کو کچھ پتہ نہیں, ایسے بھی ہمارے الائز ہیں جن کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمارا جھکاؤ بھی کچھ ان کی طرف ہے اور وہ ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں ون ونڈو سے. تو میں رول آؤٹ مارشل لاء کو نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تو مارشل لاء لگا کے کوئی اپنے سر فوج یہ ملبہ لے گی, میرا تو نہیں خیال لے گی. کیوں لے گی؟ مطلب آئی تھنک دے اسمارٹر دین دیٹ. یہ جو سارا پی ڈی ایم نے عمران خان کا ملبہ لے لیا, اب یہ پی ڈی ایم اور عمران خان کا ملبہ وہ لے لیں گے آ کے, مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. unless the Soviet Union is revived and it invades Afghanistan, unless God forbid there's another 9/11, اگر کوئی آپ ایسی بات کر دیں کہ جو ہم جس پہ ہم وار اکانومیز بنا لیتے ہیں اور وار ڈیموکریسیز بنا لیتے ہیں اور وار مارشل لاز بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم نے تو ایک جینوئن کوئی چیز کبھی بنائی نہیں ہے. ہم تو ڈیپینڈنٹ رہیں کہ کہیں سے ہم ایک نیوسنس اتنی بڑی بن جائے, ہماری ضرورت کچھ ایسی پڑ جائے کہ ٹھیکے پہ ہمیں کوئی لے لے. آج ہم سوسائڈ جیکٹ پہن کے گھوم رہے پاگلوں کی طرح اور کہہ رہے ہیں ہم پھٹ جائیں گے, بچا لو اپنے آپ سے ہمیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی آپ سے خطرہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھٹ جائیں آپ. تو یہ فرق پڑ گیا ہے کہ جو چیزوں سے ہم یوز ٹو تھے وہ اب ہمیں مل نہیں رہی ہیں, اور اب ہم بچوں کی طرح رو رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کھلونے نہیں مل رہے جو ہمیں مفت میں مل جاتے تھے because of being a nuisance. Finally we are going to have to build this country, build this economy, build our constitution. مطلب we are going to have to do the hard work جو ہمیں ابھی 75 سال میں کر لینا چاہیے تھا.
اور اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے تھا جس طرح سے ہم رہے ہیں آن ایکسٹرنیلٹیز اینڈ آن جیوگرافک سچویشن اینڈ آن دا اسٹریٹجک ڈیپتھ نان سینس. تو یہ ہمیں اب اپنے ملک کو اور اپنے نظام اور انسٹیٹیوشنز کو کی طرف دیکھنا ہے اندرونی. We need to look inwards and we need to reset. There are lots of things in this country تو بالکل آپ کا ہوا بگڑا ہوا ہے. Quickly سنا مجھے closing کی طرف جانا ہے. Quickly 10 seconds quickly. میں صرف یہ بتا رہی تھی میں نے کہا مقبولیت کا معیار اگر یہ ہے کہ لوگوں سے ووٹ مل جائے لیکن آرمی چیف آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی جو ہے وہ آئینی طور پر آپ کی حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ مارشل لا تو مارشل لا کی اب ضرورت نہیں رہی, اب آئینی ترمیم آ جایا کرتی ہیں جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن. چلے آن دیٹ نوٹ we'll have to end today's program. عامر ضیاء صاحب, ثنا بچہ صاحبہ اور حیدر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. We'll see you next week.